बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस आनान का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, जी आयानू खैर रागले, वेलकम वेलकम टू द शो। आप लोगों को बहुत बहुत इतवार मुबारक हो। मौजे करें, आराम करें, और एक दिन बंदा ख़ुद को भी देना चाहिए। सारा हफ्ता ही हम काम करते रहते हैं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, इसके लिए। हफ्ता एक दिन अगर हम खुद भी आराम कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ देना कि जनाब भाईजान सानू या शेख अपने वाल वेख, आप तुसी सवेरे इमरान साहब हमें तो कह रहे हो और आपको सुबह ही सुबह उठ के कोट शोट पा के तो वीलॉग कर रहे हैं। तो भाई ये कोई मेरा काम नहीं है, ये मेरा आराम ही है जो मैं आपसे करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज इतवार है, 19 जुलाई है, 4 सफ़र है और 3 सावन है। अल्लाह ताला आज के दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने। ये दिन शाद रहें, आबाद रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ। अगर बीमार हैं से तो सेहत पाएँ, अगर आपको कोई माली मसाइल हैं तो उसके अल्लाह ताला को हल निकाले। आपको बच्चों का कोई इशू चल रहा है तो अल्लाह ताला उसमें आपका हामी व नासिर हो। आपको हर तरह से अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज इतवार है, जो ठंडा ठंडा जो माहौल है, तो मैं कहता ठंडी ठंडी गल कर। एक तो इमरान खान साहब के रिहाई के लिए एक एफ़र्ट फिर से शुरू हुई है, और इस बार ये एफ़र्ट बाहर से नहीं, जेल के अंदर से एफ़र्ट शुरू हुई है। आप मेरी बात को कहेंगे एवं में हवाई सूट रहे हैं, भाई मैं नहीं हवा में फेंकता, मैं लंबी लंबी नहीं छड़ता। मैं आपसे वो प्रैक्टिकली बात करता हूँ जो होती है या होने जा रही होती है। इस अडयाला जेल से एक अब अगले चंद दिनों में ही आपको समझ आ जाएगी, बाकायदा एक संजीदा एफ़र्ट शुरू होने जा रही है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये एफ़र्ट कैसे होगी, कौन इसका न्यूक्लियस होगा और क्या प्लान है, मैंने आज के वीलॉग में आपसे ये बात करनी है। दूसरा ये कि आपको याद होगा मुशर्रफ जब बहुत मजबूत था तो अचानक वकला तहरीक शुरू हुई थी और उसने सारा सीन ही बदल के रख दिया था। वकला ने एक बार फिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और इस बार इस तहरीक की क़यादत कौन सा वकील करेगा, आप सुनेंगे तो आप भी मुस्कुरा उठेंगे और आप कहेंगे कि अगर वो खुद वो लीड कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कोई ना कोई बात ज़रूर है और हो सकती है। तीसरा मेरा जो आज का इम्पोर्टेंट वो है ईरान की सूरत हाल। और ईरान की सूरत हाल ये है कि कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान जो है दिफाई मुआहदा जो है उसे एक्सटेंड करने के ऊपर बातचीत चल रही है। कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान, जिस तरह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया उनकी हिफाजत का, पाकिस्तान कुवैत के साथ भी वैसे ही करे। यानी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के एयरफोर्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी कुवैत की हिफाजत करे। अमेरिकन तो फारग हो गए समझो। सबसे बड़ा अड्डा अमरीकियों का कुवैत में था, लेकिन अमरीकी कुवैतियों को नहीं बचा सके। और ख़लीज में पहली दफ़ा ये बात लोगों के दिलों में बैठी कि भाईजान अमेरिकन जेड़े ने वो नहीं आपको बचा सकते, वो तो खुद अपने आप को बचा लें तो बड़ी बात है। ईरान ने जिस तरह छितर परेड की है अमेरिका की, और जिस तरह उसने ख़लीज के ममालिक को खौफ का शिकार कर दिया है। अच्छा, खौफ का शिकार क्यों होते हैं मैं बताऊँ। हमारी इंडिया से जंग हुई थी तो हम खौफ का शिकार नहीं हुए थे, इसलिए कि हमारे स्टेक पे कोई इतना कुछ नहीं था, और फिर हमें ज़ाहिर है अपने वतन से मोहब्बत भी थी। लेकिन ये जो शयूख हैं, ये तो खरबों से भी आगे की कोई, अगर पदम कहते हैं ना खरब के बाद जो आता है, ये तो पद्मोपति है। और ये पद्मोपति जो होते हैं इनके तो ज़िंदगी में खौफ ही इतना होता है कि पता नहीं ये क्या हो जाए सबको, हालांकि मरना तो फिर भी होता है। वो खौफ अब खलीज में आ चुका है और ईरान ने वो कन्वर्ट किया है। अब वो चाहते हैं कि उनके पास कोई मुहाफिज हो, कोई अच्छे चौकीदार हो जो उनकी हिफाजत करे। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तजर्बेकार फ़ौज भी है, पाकिस्तान के पास हथियार भी हैं, पाकिस्तान के पास निपटना भी आता है सूरत हाल से। कुवैत पाकिस्तान के साथ इंगेज है और वो कहते हैं जी उधर बदले से तुम तेल देंगे, ऐसी देंगे, पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप हमारे साथ ही कर लो। यहाँ से मैं फिर आपको जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता धकेल के ईरान के मुकाबले पे खड़ा करने की एक साजिश हो रही है। सऊदी अरब पे हमला होगा, हम बोलेंगे ईरान से ताल्लुकात ख़राब। कुवैत पे हमला होगा, हम बोलेंगे ईरान से ताल्लुकात ख़राब। अगर हमारा वो कुवैत से भी मुआहदा हो जाता है
تو پھر اس معاہدے میں یہ طے ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جوابی طور پہ کارروائی کریں گے. تو پھر اسی کتنے کھڑے ہیں. اور ایران کی اور ہماری تو سرحدیں بھی اس طرح کر کے ہیں. کہیں یہ ذرا سوچئے گا کہ یہ کہیں امریکہ کی لانگ ٹرم پلاننگ تو نہیں ہے کہ اگر وہ خود ہار گیا ہے, خود مار کھا گیا ہے, تو ہم وہ کسی طرح پاکستان کو اس جنگ میں انگیج کر دے. کیونکہ کل امریکی ایرانی نائب وزیر خارجہ کو غریب آباد, کاظم غریب آباد, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو ہم نے MOU سائن کیا تھا اس کی دفعات پہ عمل درآمد بالکل بند کر دیا گیا, کیونکہ امریکہ نے جو اس میں شکیں تھیں ان پہ کسی پہ بھی عمل نہیں کیا, لہٰذا ہماری طرف سے بھی صاف جواب ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اور ایران پھر دوبارہ اسی جگہ چلے گئے, یا تو امریکہ پھر اسی طرح ہے حملے کرنے. اس بار اسے پتہ ہے کہ پہلے بھی اس کا بڑا نقصان ہوا تھا, اور ان کے چند لاکھ کا ڈرون ہوتا تھا, ان کے کروڑوں کے ڈرون سسٹم ہوتے تھے جو تباہ ہو جاتے تھے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے, یہ میں برین اسٹارمنگ ایک سیشن آپ سمجھ لے کر رہا ہوں کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہو کہ پاکستان کو گھیر گھار کے ایران کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. کویت کہ جی میں آپ کو $5 ارب دے رہا ہوں, سعودی عرب کہ میں آپ کو $3 ارب کا پیٹرول دے رہا ہوں, جو 3 ارب میں نے آپ کو ادھار دیے میں وہ بھی میں پوسٹ پون کرتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور طے کر لیں کہ جی ہم پہ جو حملہ کرے گا تو جواب میں ہم بھی کریں گے. تو پھر سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کہ مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہودی لابی پاکستانیوں کو کھینچ کھانچ کے اور وہ ایک ایسی جگہ لے کے آ رہی ہے جہاں ہم ایران کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہاں پہ پاکستانی قیادت کو, عسکری قیادت کو, میں باقی نیچے والی قیادت کو تو قیادت سمجھتے ہی نہیں, وہ تو بیچارے آئی ایم سوری کیا لفظ استعمال کروں, کٹ پتلیاں ہیں. کہ ہمیں اس بات کو بہت احتیاط سے کرنا ہوگا کہ ہمیں کہیں کوئی استعمال نہ کر جائے. ویسے تو سانو عادت ہے یہ کہ ہم استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن اس بار ذرا احتیاط کریں تو بہتر ہے کہ ہم زیادہ استعمال نہ ہوں. اچھا جی, اب آ جائیں. ہفتے کے روز لاہور میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک وکلا کنونشن ہوا. پورے پاکستان کے وکلا اس میں آئے ہوئے تھے, بہت بڑی تعداد میں وکلا تھے, بڑی گرم جوشی تھی. اور اس میں وکلا نے یہ کہا کہ پاکستان میں اس وقت آئین جس طرح پامال ہو رہا ہے, عدالتوں کو جس طرح زیر نگی کر دیا گیا ہے, جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس طرح پاکستان کے اندر ایک ٹولہ جو ہے وہ پاکستان کے تمام وسائل کو چوس رہا ہے, اور پاکستان میں آئین کی سپریمیسی ختم ہو گئی ہے, اس کے خلاف ہمیں تحریک چلانی چاہیے. اور اس تحریک کا اعلان بس یہ جیسے ہی یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں شروع ہو جائے گا. اب اس تحریک کو آپ یاد کریں کہ پرویز مشرف جب بہت طاقت میں تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو چھیڑنا یا ہلانا ممکن نہیں ہے, اور فوج بھی ان کے ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی, اور وہ صدر پاکستان بھی تھے, تو اچانک وکلا نے تحریک شروع کی تھی. اور پھر یہ وکلا کی تحریک اس سطح پہ چلی گئی تھی کہ پرویز مشرف کی واپسی کا سبب بنی تھی وہ تحریک. تو اگر یہ تحریک دوبارہ شروع ہوتی ہے اور آغاز جیسے ہونے جا رہا ہے, تو آپ ذرا سمجھ لیں کہ جو کل میں نے آپ کو بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اچانک کیوں بولنا شروع ہوئے, انہوں کو ٹیڑھی درد ہوئی ہے, اچانک ان کو یاد آ گیا کہ وہ تو بڑے باغی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہے. MQM حکومت کو آنکھیں دکھانے لگ گئی ہے, بلاول بھٹو جو ہے اپنی نزاکت سے آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر یہ تحریک چلتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا اور کون سب سے زیادہ اس کے اوپر اس سے متاثر ہوگا. یہ وہ واحد چیز ہے. اب آ جائے اس تحریک کی قیادت کون کرے گا. تحریک کی قیادت کے لیے بہت سارے نام تھے, لیکن جو نام لیے جاتا تھا ہوتا تھا کہ جی یہ اس دھڑے کو قبول ہے تو اس دھڑے کو قبول نہیں, یہ نام اس دھڑے کو قبول تو یہ اس دھڑے کو قبول نہیں. کوئی ایسا لیڈر لایا جائے جو تمام وکلا جسے اون کرے. تو پھر قرہ فعال نکلا علی احمد کرد صاحب کے پاس. اب علی احمد کرد صاحب وہی ہیں جنہوں نے اب پرویز مشرف کے خلاف جو مہم چلی تھی اس میں وکلا تحریک کی قیادت کی تھی. ایک بار پھر جو ہیں علی احمد کرد صاحب جو ہیں ان کے ذمے یہ کارکردگی ڈال دی گئی ہے کہ انہوں نے
تحریک کی قیادت کرنی ہے. یعنی کہ ایک تو وہ پرانے کھلاڑی ہیں, وہ تحریک چلانا بھی آتی ہے, جوشیلے مقرر بھی ہیں, ہر پوٹینشیل ان کے اندر موجود ہے. تو تحریک کی قیادت جو ہے وہ کریں گے علی احمد کرد صاحب. اب تیسری چیز کی طرف آ جائیں جی, اور وہ ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں بتائی, اور کہ جی جناب علی اس بار عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی کوئی ایفرٹ ہوگی وہ جیل کے اندر سے ہوگی. آپ کہیں گے کہ جی جیل کے اندر سے کون جیل سپرنٹینڈنٹ کرے گا؟ جیل سپرنٹینڈنٹ تو وہ خان صاحب نو دیکھو چڑی نہیں پرن مارن دیتا. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کسی وقت پہ کرتے ہیں یا کسی کی بات سنتے ہیں تو وہ بشا بی بی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بشا بی بی کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کی, تسبیح, پھر وہ مزاروں پہ جانا اور پھر جھک کے جانا, یہ سب چیزیں کہا جاتا ہے کہ بشا بی بی کا بڑا عمران خان پہ انفلوئنس ہے. اب بشا بی بی کی جانب سے یہ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی انگیجمنٹ کی جائے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتے ہیں, یہ بات جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے اگر کوئی بات بندہ منوا سکتا ہے تو وہ ہیں بشا بی بی, اور عمران خان بشا بی بی کی بات کو بہت ویٹیج دیتے ہیں. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بہت ایفرٹس ہو گئی, امریکہ سے ڈاکٹر آئے کچھ نہیں ہوا, پھر پاکستان میں بہت سارے لوگ عمران خان سے جا کے ملے کچھ نہیں ہوا, یہاں تک کہ ابھی پچھلے دنوں یہ اطلاع آئی کہ ایک سابق عسکری شخصیت نے عمران خان سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ کوئی درمیانی رستہ نکالا جائے, لیکن عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ کو ضیاء الحق کے صاحبزادے یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو کہا گیا کہ آپ ہلکا سا ریگریٹ کر لیں, میرے نا یہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے اس سے کھجلی ہوتی ہے, حالانکہ میں اینٹی الرجی کھا رہا ہوں تاکہ کھجانا نہ پڑے, لیکن پھر بھی میرے سم ٹائم ایسا لگتا ہے میرے سر میں سے ایسے کر کے نا غبارے پھٹ رہے ہیں, تو وہ مجھے بار بار یہ چھیڑنا پڑتا ہے, تو معاف کیجیے گا, یہ ہے تو نہیں کوئی اچھی چیز کے پروگرام کے دوران آپ ایسا کریں, لیکن میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہی نہیں, میں تو تھوڑے نال لاڈیاں کرنا, تسی میرے نال لاڈیاں کر دیو. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے دیکھنے والے میرے, انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کریں, میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کو آسان کرے. اینی وے عمران خان سے بہت ساری شخصیت ملی آ کے, عسکری شخصیت نے بڑا زور لگایا کہ آپ کو نرمی اختیار کرے, عمران خان نے انکار کر دیا. اس کے بعد خبر آئی, اور خبر ARY کے جو انویسٹیگیشن ہیڈ ہیں بٹ صاحب, چویلا شب بٹ, ان کی جانب سے آئی کہ بشا بی بی نے بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش کی ہے. اب بیرسٹر سیف وہ آدمی ہیں جو وقت اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد ان کو حاصل ہے اور خان صاحب کا بھی اعتماد حاصل ہے. بشا بی بی ظاہر ہے جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا پلان تو ہوگا, لیکن پلان شاید یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں بیرسٹر سیف کے ذریعے دوبارہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. بیرسٹر سیف وہ آدمی ہے جس نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رپورٹڈلی 80% معاملہ طے کرا دیے تھے. یہ بات مجھے خود بیرسٹر سیف نے, میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے انہیں, جب میں نیوز 1 پہ پروگرام کرتا تھا, تو پروگرام کے دوران کئی پروڈیوسر کی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب علی عمران خان اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان 80% معاملات طے ہو گئے تھے, لیکن 26 نومبر کو ایک سانحہ ہوا, عمران خان کو جیل میں جا کے بتایا گیا کہ جناب کیوں آپ وہ کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ تیار ہیں آپ کے لیے نکلنے کے لیے, لاکھوں لوگ جو ہے یوں کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب نے پھر کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ سن رہے ہو نا آپ, تو دیکھیں عمران خان جیل میں بند ہے, باہر کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ نہیں پتا. کوئی بھی بندہ, اب آج اس صورتحال یہ کہ منگل کو عمران خان کے نام پہ 10,000 بندہ اکٹھا نہیں ہوتا, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے کسی بندے کو بھیج دے اور وہ اندر جا کے کہے کہ خان صاحب باہر تو کشت و خون ہو رہا ہے آپ کے نام پہ, لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, تو خان صاحب کو کیا پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے.
انہوں نے تو وہی جو ان تک آنا ہے وہ ہو. لیکن بیرسٹر سیف نے معاملات کسی حد تک ٹھیک کر دیے تھے، لیکن 26 نومبر کا ثانیہ ہو گیا اور اس کے بعد معاملات زیرو پہ آ گئے. بیرسٹر سیف کی آپ امپورٹنس اس بات سے سمجھ لیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ باہر احتجاج کر رہا ہوتا تھا ملاقات کے لیے، اور بیرسٹر سیف سی ایم کے پی کے کابینہ کے اندر مشیر تھے، اور وہ خاموشی سے جاتے تھے، دروازہ کھلتا تھا، اندر جا کے وہ ملاقات کر کے آ جاتے تھے. اتنی امپورٹنس ہے بیرسٹر سیف کی. اب جب بشرا بی بی نے بیرسٹر سیف کو طلب کیا تو یہ امکان پیدا ہوا کہ پھر سے ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی بشرا بی بی کی جانب سے کی جا رہی تھی. لیکن بیرسٹر سیف کو اپنی کریڈیبلٹی کا بھی ایشو تھا کہ اگر میں اس آگ میں چھلانگ مار دوں اس بار تو مجھ پہ یقین کون کرے گا. میں آگے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری تنظیمیں توڑ دیں تو میری بات پہ یقین کون کرے گا. یہ میں آگے کہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سی ایم کے پی جو سہیل آفریدی ہے وہ ایک 0/0 قسم کا انسان ہے تو اس کو بھی چینج کر دیں تو میری بات کون مانے گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں نورین صاحبہ کو، عمران خان کی جو بہن ہے، ان کو لے لیتے ہیں، وہ ان کی موجودگی میں بات کروں گا تاکہ جو بھی بات ہو اس کا ایک وٹنس ہو کہ یہ وٹنس ہے. سم ہاؤ اشارے بھی آ گئے، نورین صاحبہ کو بھی اشارہ آ گیا کہ آپ کو ملاقات کرا دی جائے گی، آپ عمران خان سے مل لیں گے. ڈیفینیٹلی وہ جاتی ہیں تو بیرسٹر سیف ساتھ ہوتے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس معاملے کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا، پھیلایا گیا کہ وہ بات دب کے رہ گئی، کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی سیاست مک جانی سی اگر یہ ملاقات ہو جاتی. عمران خان اتنے غصے میں ہے کہ وہ میرا خیال ہے ان سب کو کہتا کہ انہوں نے کان تو پھڑ کے باہر کر دیو. انہوں نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، معاملات کو کیا اور یہ ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی ایک بار پھر انہوں نے اب خاموشی سے پیغام دیا. اب ایک اور اس میں باریک بات سمجھے، جو مرضی آپ کرتے رہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو آپ کا اب یہ والا پیغام کہ میں نے بیرسٹر صاحب سے ملنا ممکن ہی نہیں تھا. اگر بشرا بی بی نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے اسے اون کیا تو یہ بات باہر نکلی، کسی بھی ذرائع سے پھر بریک بھی ہو گئی کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں. اس سے آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب اگر اب ہم عمران خان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بشرا بی بی کے تھرو کی جا سکتی ہے، اور بشرا بی بی کو تھوڑا سا کشن دیں. ان کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، بیٹی بھی ملتی ہے، بھابھی بھی ملتی ہے، ہر ہفتے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کو کپڑے بھی جا رہے ہیں، کھانا وانا بھی جا رہا ہے. یعنی ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا. وہ عمران خان سے بھی ملتی ہیں، ہر 10 دن 15 دن بعد 30 35 40 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. اس ساری گیم کو اگر اب آپ سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بشرا بی بی بیرسٹر سیف کے ذریعے ایک بار پھر انگیجمنٹ میں جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی عمران خان کو یہ تو ورقہ ہی پھاڑ دیں کہ وہ کو معافی مانگ لے گا، یہ بھی ورقہ پھاڑ دیں کہ عمران خان کو این آر او لے لے گا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کوئی بات ریئلائز ہوئی ہو کہ ہاں درمیانی کوئی رستہ نکلنا بہت ضروری. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ درمیانی رستہ نکلنا چاہیے. خان صاحب جیل میں کیوں رہیں، کیوں تکلیفیں اذیتیں برداشت کریں؟ وہ باہر آئیں گے. یہ منافق گھٹیا قسم کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، ان کے بھی اصل چہرے نقاب، ان کے نقاب کیا انہیں خان نے ان سب کو کان سے پکڑ کے نکال دے رہے. اس لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان باہر نہ آئے، اس لیے چاہتے ہیں کہ خان اندر رہے تو ہماری سیاست چلتی رہے، ہماری موجیں لگی رہیں. یہ اس لیے خان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ نون لیگ ہے. عمران خان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ان کی خود پارٹی کی قیادت ہے، جو یہ چاہتی نہیں کہ عمران خان باہر ہے، کیونکہ انہوں نے روزی روٹی لگی ہے، انہوں نے موجہ لگی ہیں، انہوں کی لوڑ ہے کہ خان باہر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بشرا بی بی کی ایفرٹ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ایفرٹ دوبارہ ہونے جا رہی ہے اور چند دنوں میں آپ اس حوالے سے انڈیکیشنز بھی سنیں گے. ایک خبر میں نے 2 دن سے سوچا تھا کہ میں اس پہ کیا بات کروں. آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے دن جب بقرعید گزری تو اس کے بعد باقاعدہ پریس کانفرنسیں ہوئی کہ ستھرا ہم نے پنجاب کو ستھرا کر دیا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اتنی عظیم صفائی کی آپ نے رگڑ رگڑ کے، اور پوری دنیا. میں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ کم تے کونسلر دے کرنا لینے جی تسی کریڈٹ لیندے ہو.
لیکن اس کا اصل کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے پنجاب میں اس بقرعید پہ صفائی کا تو ستھرا پنجاب کے ان ورکرز کو جاتا ہے جنہوں نے عید دیکھا نہ تہوار دیکھا، اور انہوں نے محنت مشقت اور پوری جافشانی سے کام کر کے اپنے علاقوں کو صاف کیا۔ اب ہو کیا گیا کہ اس کے بعد انہیں تو ملنا چاہیے تھا ایوارڈ، اور اس حکومت کے پاس ایوارڈ ایک ہی ہے کہ تنخواہیں بند کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ستھرا پنجاب کا ایک ورکر نے تو خودکشی کر لی، جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور اب سڑکوں پہ نکلنے کے بعد ان کے ساتھ ہو رہا ہے بہت برا حال، گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ۔ بھائی ان کے تنخواہ دے دو، وہ آپ سے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، وہ کو وزارت اطلاعات مانگ رہے ہیں آپ سے، وہ 1200 کروڑ کے طیارے کے جھوٹے مانگ رہے ہیں آپ سے، کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنی تنخواہ مانگ رہے ہیں، ان کی تنخواہ نہیں دے رہے۔ تنخواہ نہیں دے رہے تو چلو انہوں نے تکے تے نہ دیو، انہوں نے چکے جیل نہ سٹو، نہ تے پرچے تے نہ کرو۔ یہ ہے آپ کی گڈ گورننس، یہ مریم صاحب آپ کی گڈ گورننس، کتنی سڑکیں بنی ہیں 2000، واہ واہ واہ، یہ ہے آپ کی گڈ گورننس کہ وہ بچے جنہوں نے اتنی محنت سے کام کیا پنجاب کے اندر، آج وہ ایوارڈ ملنے کے بجائے تنخواہ کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ کو رحم کریں سر۔ اور ایک اور خبر سن لیں جی، انیکا معراج صاحبہ ہیں پاکستان کی، وہ مس ورلڈ کانٹیسٹ میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ انیکا معراج جو ہے اکنامکس بزنس اکنامکس اور کی گریجویٹ ہیں، اور اکاؤنٹنسی اور یہ اور وہ سارا کچھ ان کا کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ہے۔ اور وہ ابھی کوئی شاید لاہور میں فلیٹیز ہوٹل میں کوئی تقریب بھی ہوئی ہے جس میں ان کو کراؤن بھی پہنایا گیا۔ یہ سارے سب کو پہنایا جاتا ہے تاکہ جب مس یونیورس کا مقابلہ ہو تو تمام ممالک کی جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں وہ کراؤن کے ساتھ آئیں۔ تو انیکا معراج صاحبہ جو ہیں وہ مقابلہ حسن میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ انتے مطلب ساڑی میں خوبصورتی خیر کو کاٹتے نہیں، کسی سے بھی ہماری کم تو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مس یونیورس اور مس ورلڈ کے ایوارڈ سب کانٹیننٹ میں آئے ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جو خوبصورتی تراش خراش اور جو کمپلیکشنز سب کانٹیننٹ کی خواتین کے ہیں وہ کہیں نہیں ہے۔ انیکا معراج پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی ہم ایک اسلامی ملک ہے اور اس ایسے اسلامی ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی ملک کیا آئین توڑا جاتا ہے، خزانے لوٹے جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق چھینے جاتے ہیں، لوگوں پہ جعلی مقدمات ہوتے ہیں، لوگوں کو جعلی مقدمات میں قتل کروایا جاتا ہے۔ اتنے آ کے تمہیں مذہب یاد آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی شام کو۔